बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें अपने अपने तौर पर हिकमत अमली को तरतीब दे रही हैं। एक तरफ PTI वफाकी कैबिनेट के अंदर तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिशमंद है और कहा जा रहा है कि होंगी, ये हारून साहब से हम जानेंगे। मगर पीपल्स पार्टी को भी देखा है कि वो अपनी सियासी गुफ्तगू में काफ़ी हद तक मोहतात हो गई है, मगर नून लीग अपने मुस्तकबिल को लेकर मजीद जारहाना पॉलिसी पर चली गई है। 26 मार्च की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए भी हो गई है क्योंकि नैब की तरफ से मरियम साहबा को तलब किया गया है। मरियम साहबा तो अकेली नहीं जाएंगी, बल्कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह अलल एलानिया बात की है कि PDM की तहरीक में जितनी भी जमातें शामिल हैं, तमाम कारकुन मरियम नवाज के हमरा नैब के बाहर मौजूद रहेंगे। 26 मार्च को होगा क्या, आगे का क्या सियासी मंजरनामा बन सकता है, इस पर हारून साहब की हम राय लेंगे। पाकिस्तान और भारत के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इंडस वाटर कमिश्नर्स का 2 रोज़ा इजलास मंगल से नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। आखिर पानी को लेकर इन दोनों मुमालिक के दरमियान इश्यूज क्या हैं, इख्तलाफात किन बुनियादों पर है, इस पर तो बात होगी, मगर यही मामलात कुछ इंडिया के चाइना के साथ भी हैं, उनको भी हम ज़ेर बहस रखेंगे। अफगानिस्तान के अमन से मुतालिक मॉस्को के मुज़ाकरात का क्या बना, इससे मुतालिक हारून साहब से हम तफसील से जानेंगे। मगर हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, मुस्तकबिल तो सबको बड़ा अजीज होता है, रहना भी मुस्तकबिल में बहुत ज़रूरी होता है। सियासी जमातें क्या करने वाली हैं, खान साहब क्या करेंगे, मरियम साहबा क्या, मरियम साहबा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। मैं खुदा ना खासा कोई दूसरा वर्ड नहीं बोल रही, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं। बड़ी बातें ना करें तो क्या करें, देखें ना, एतमाद का वोट ले लिया, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत लिया, PDM में फूट पड़ गई, जरदारी साहब ने इस्तीफों से इनकार करके 5 सही पलट दिया, 5 पूरी गेम पलट गई, सूरी गेम ही पलट गई, नौयत ही बदल गई। दुरुस्त। एतजाज हसन ने कह दिया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ से तो बेहतर है। एतजाज हसन का कहना मानी रखता है, कोई एतजाज हसन गैर अहम आदमी नहीं है। तो वो अब देखिए ना, उनको सर्वाइवल के लिए, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सर्वाइवल के लिए अब उन्हें प्रॉब्लम दरपेश है। अब वो क्या करेंगे, मंसूबा उन्होंने क्या बनाया है, उधर से नवाज शरीफ पुश कर रहा है जी। वो कह रहा है मैं तहरीक के सारे अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। वो बैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसने ये पेशकश किया। मौलाना फजलुर रहमान की बेताबी तो समझ में आती है, वो तो एक लम्हा बर्दाश्त करने के लिए इमरान खान को तैयार नहीं, इमरान खान भी तैयार नहीं उनको बर्दाश्त करने के लिए। एक वो सियासत तो रही नहीं जाती, दुश्मनी हो गई। इमरान खान उसका भी यही मसला हुआ जिस तरह वज़ारत उज़्मा से गया नवाज शरीफ, और मतलब जो उसको वक्ती तौर पे तो उसने कई बहुत कुछ हासिल कर लिया कि भाई अपना बीमारी का वो जवाब बना के और जाली रिपोर्टें बना के वो चला गया और बच गया, और वहाँ उसे बरतानवी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, उसे प्रोटेक्ट करेंगे जैसे अल्ताफ़ हुसैन को किया था। तो मगर जरदारी साहब ने जो खेल खेला है, उसके बाद ये अब इनके लिए एक ही ऑप्शन है, कोई बड़ा हंगामा खड़ा करे। जलसे तो इनके कामयाब नहीं हुए, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी होता इतना मुलतवी हो गया। आफ्टर ईद के बाद गर्मी कितनी होगी, ईद के बाद सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब और पख्तूनख्वा के मैदानों से जाएंगे ना, तो क्या लोग जाने के लिए तैयार होंगे? हम लोग अपने वर्कर हैं जो बेशुमार सरमाया खर्च करके कुछ लोगों को ले जाएंगे, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत है एक बड़ा हंगामा, वो हंगामा होगा 26 मार्च को। वो जो कह रही है ना, एक तो ये जो तकरीरें कर रही है ना, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है ना कि वही इमरान खान वाली टेक्निक है कि डायरेक्ट अटैक करो ताकि उसके बराबर के लीडर नजर आओ, हैं, और ये जाहिर हो कि बहुत मजबूत शख्सियत है। और ये परवेज़ रशीद वगैरह यही कारोबार करते हैं ना, दिन में 2-4 फिक्रे 6 फिक्रे सोचे, बस यही, ये पाकिस्तानी सियासत यही है। ये पाकिस्तानी सियासत ये नहीं है कि मुल्क का दिफा कैसा है, तालीम कैसी है, सेहत कैसी है, महंगाई कैसी है, बेरोज़गारी है, आम आदमी की ज़िंदगी किन मुसीबतों में है, पुलिस का क्या हाल है, अदलिया का आलम क्या है, कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, पीने का कूड़ा नहीं, ये नहीं है, ये फिक्रेबाजी, सारा दिन फिक्र सोचना। एक दफ़ा PTI के एक लीडर ने मुझे कहा, मिलने के ख्वाहिश जाहिर की, जब मैं उनसे मिला तो मैं हैरत ज़्यादा रह गया जब उसने मुझे कहा कि कोई दिलचस्प फिक्रा याद आया तो मुझे बता दिया कीजिए। मैं खैर खामोश रहा। मैंने जिस आदमी ने मेरी मुलाकात कराई थी, मैंने कहा इसको समझाना, कोई होश की दवा करे, है जी, ये कोई कारोबार है जी, हम चीज़ों का तजिया करते हैं, उसमें कोई फिक्र दिलचस्प भी हो सकता है, मगर ये थोड़ी है कि हम इन लीडरों के लिए ये जुमले सोचें।
26 کو بہت خطرہ ہے، بڑا ہنگامہ ہوگا، بہت بڑا. یعنی مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم کی کون سی جماعت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں 9 جماعتیں ہیں. نہیں کون سی نام بتائیں. بس اتنا پتا ہے. نہیں 9 جماعتیں ہیں، نام کسی کو پتہ نہیں ہے. بھائی مولانا کے لوگ ہوں گے، مولانا کے لوگ ہوں گے، ان کی لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈیپ ہو گئی ہے نواز شریف کے ساتھ. ان کی چھتری کے مولانا کے لوگ ہوں گے اور نون لیگ کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور گرمی بڑھ رہی ہے، وہ ہنگامہ کریں گے جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ کیا تھا. پتھر لگ جائیں گے یا قربانی کا گوشت ہی لے جائیں گے. ہاں جی، گوشت پھینکیں گے. ٹھیک ہے. وہ پارٹیوں کے ان کا وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ مشہور حکایت ہے کہ 4 سوار دلی جا رہے تھے تو ایک پیچھے ایک ٹٹو والا بھی جا رہا تھا مردہ سے، وہ اس پہ گدھے پہ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 5 سوار دلی جا رہے ہیں. اچھا. اس کو کہتے ہیں 5 سوار. یہ پارٹیاں ہیں کہاں؟ جماعت اسلامی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بلاول صاحب انہوں نے یہ لاہور آ رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ مریم سے ملاقات ہوگی. ہمیشہ اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا، اب کی دفعہ اعلان کیوں نہیں ہوا؟ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے خلاف خبریں فیڈ کر رہی ہیں میڈیا کو. مثلا نون لیگ کے لوگوں نے کچھ اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ زرداری صاحب نے فون کیا نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے. فون سنا غلام اپنا اسحاق ڈار نے. اچھا. میرے منہ سے نکلتے رہ گئے اسحاق ڈالر. ہاں جی، کہ نام ایسے پڑ گئے ہیں، لینے تو نہیں چاہیے. ویسے اسحاق ڈار صاحب نے فون سنا اور کہا کہ میاں صاحب ناراض ہیں، بات کرنا نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، زرداری صاحب نے فون کیا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں چاہتے. جب اتنی خلیج حائل ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہیں. یعنی خبر کیا ہے اس میں کہ زرداری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت بہترین تعلقات ہیں. جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے استعفوں سے انکار کر کے، اس کا مطلب تو صاحب ظاہر ہے نا کہ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بہترین. اب خان صاحب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے یہ معلوم نہیں ہے، چونکہ علی جناب کو اپنی طبیعت پہ تو قابو نہیں ہے. اب ایک سیاسی حکمت کار ہو تو وہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ بھائی زیادہ بہت سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. خان صاحب کو کیا پتہ ہے. بہرحال مریم تلی ہوئی ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ جی میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے بھائی آپ کا مطالبہ تو ہے ملک سے باہر جانے کا، جان کی پرواہ کیا. اب وہ چونکہ نیب والوں نے بلا لیا ہے تو اب آپ کو ظاہر ہے اس کے رد عمل میں بات کرنی ہے. اور جہاں قتل کی دھمکیاں دے رہی، میں آئی ڈونٹ بلیو اٹ. کون قتل کی دھمکیاں دے رہا؟ کوئی غیر ذمہ دار آدمیوں کا اسٹیبلشمنٹ اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے، بلکہ پچھلی فوجی حکومت نے بھی کسی سیاسی قیدی کو قتل کرایا؟ بھٹو نے کرائے تھے قتل. ٹھیک ہے. کیا انہوں نے کسی کو قتل کرایا ہے؟ اس کے بعد نہیں ہوا، بھٹو کے بعد کبھی نہیں ہوا. کیا عمران خان نے کسی آدمی کی جان لی ہے کبھی اس کو پلان کیا ہے؟ کریکٹر نون لیگ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین نون لیگ کرتی رہی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی رہی، لوگوں کی زندگیاں عذاب کرتی رہی ہے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ہو. کچھ باتیں مطلب یہ ہے کہ وہ جو خطرہ محسوس کر رہی ہیں نا، جتنا زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بہادر بننے کی کوشش کرتی ہیں. جب ایک کمزور آدمی بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑا مزے کا خیز منظر ہوتا ہے. وہ باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے ان کی اور مولانا کی. جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ختم ہوئی تھی تو کیا صورتحال تھی؟ بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں ہارون صاحب. لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی 2 باتیں ہیں جو 26 مارچ تک لنک کرتی ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتاری کا خدشہ ہے کہ مریم کو گرفتار کیا جائے گا، جو کہ ہمیں قابل قبول نہیں. اور مریم صاحبہ کہتی ہیں اب حساب لینے کا وقت ہے، قربانی دینے کا نہیں. تو 26 مارچ کو یعنی کہ بہت بڑا ڈرامہ ہوگا. ہمیں قابل قبولنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے گرفتاری کا، ہر مجرم کہتا ہے مجھے گرفتاری کا. وہ امریکہ کا ایک ایجیٹیشن تو وہ اپنا کردار تھا، بہت بڑا مجرم، نام اصل میں آپ بھول جاتے ہیں. تو وہ اس نے لکھا ہے، مشہور جو مصنف ہے ان کا، کہ اس نے جو اپنا آخری خط لکھا اس میں لکھا میرے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. ہاں جی، بدنام زبان. کبھی مجھے قابل قبول نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بھائی آپ ضمانت پہ ہیں، آپ کو رحم کی بنیاد پر والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پہ رہا کر دیا گیا، میرٹ پہ نہیں.
رحم کی بنیاد پہ ترس کھا کے چھوڑ دیا گیا. صحیح. جناب علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا اپنے قریب سے کہ تم تو طلقاء میں سے ہو. وہ خط لکھا اس نے بڑا سخت, یعنی مکہ کے دن جو لوگ رحم کھا کر چھوڑ دیے گئے تھے, تم میرے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو. تو بات دیکھیں 26 مارچ پہ ہے, اس دن کیسا ہنگامہ ہوتا ہے. ابھی خان صاحب کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ سندھ حکومت کے ساتھ قائم کریں. وہ اشارے دے رہے ہیں, وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, بار بار ان کے اشارے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب خان صاحب کو کیا پتا. اچھا, کابینہ میں آپ نے کہا تبدیلیاں, جی, فخر امام, خسرو بختیار, اپنا خدا آپ کا بھلا کرو, غلام سرور افریدی, پورا نام کیا ہے, شہریار افریدی, کیا شاہانہ نام ہے, رزاق داؤد, یہ ان کا تو امکان ہے کہ یہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو بات لوگ کر رہے ہیں جی, میری براہ راست اطلاع نہیں ہے. رزاق داؤد اور بابر ندیم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا بھی اور اس کا بھی, اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ندیم بابر کا بھی اور عمر ایوب کا بھی, کہ بھائی ان کی جو ہیں وہ اپنی ہیں یعنی مفاد کا ٹکراؤ ہے کہ ان کی اپنی آئی پی پیز ہیں, ان کی وہ بجلی کمپنیاں ہیں جی, تو ان کا بھی معاملہ ہے. اچھا, خوش ہوئے ہیں شیخ رشید سے, سب سے زیادہ کھٹک سے خوش ہیں خاص صاحب, پرویز خٹک سے, حالانکہ ان کے بھائی کے حوالے سے بڑی نہیں وہ ہوا تھا نا, لیکن انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بے پناہ محنت کی. وہ خاتون جو جیتی وہاں سے, جی, اس کے لیے بھی, اور بعد میں بھی سینٹ کے چیئرمین کے لیے بھی دن رات ایک کر دیا. وہ جوڑ توڑ کے معاملے میں کھٹک صاحب بڑے متحرک ہیں, بات کرنے جانتے ہیں. ابھی وہ جو کمیٹی بنائی مفاہمت, اچھا, فواد سے بھی خوش ہیں, شیخ رشید سے بھی خوش ہیں, سب سے زیادہ خوش. اور فیصل جاوید اور فخر حبیب جو ہیں یہ بن سکتے ہیں آدھے منسٹر, ڈیپٹی منسٹر, فرق خساری, فرق حبیب ڈیپٹی منسٹر بن سکتے ہیں. 20 مارچ کو تو دسمبر میں کچھ تبدیلیاں کی تھی, شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا دیا تھا, اور کیا تھا, اعظم سواتی کو ریلوے منسٹر بنا دیا. تو خیر اس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اعظم سواتی کو کیوں ریلوے وزیر بنا دیا. تو اب پھر تبدیلیاں جو ہیں وہ ممکن ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری وہ اتنا خبروں کی زینت کیوں بنے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ تو ایسی کوئی سرگوشی سی ہوئی ہے, لیکن میں نے آج پتہ کیا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ زیر غور ہے ان کی تبدیلی, اس لیے کہ خان صاحب کے گرد جن افسروں نے گھیرا ڈالا ہے, اور جو تقرریاں پنجاب میں ہوئی ہیں افسروں کی اور دوسری جگہوں پہ ہوئی ہیں, اور جن سے بعد سے بہت نقصان پہنچا ہے الیکشن کمیشن سے اور چیزوں سے. ویسے میں تو الیکشن کمیشن کو قصوروار نہیں ٹھہرتا, جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں غلطیاں حکومت کی ہیں. وہ جو 20 آدمی غائب ہوئے تھے وہ کیوں غائب ہوئے تھے, اور وہ ڈرے ہوئے کیوں تھے, اور جو رزلٹ ان میں دیے اور جو وہ پہلے سے بھیجے گئے رزلٹ تھے باقاعدہ سرکاری کاغذوں پہ, اس میں فرق کیوں تھا. صحیح. لیکن بہرحال یہ ساری تقرریاں جو ہیں اس میں اعظم خان کا مرکزی کردار تھا, اور ممکن ہے کہ خان صاحب اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیک ٹو نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. ہارون صاحب, اب اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر اس کے معاملے پر ان دونوں جماعتوں میں ٹھن گئی ہے. مریم صاحبہ نے کہا کوئی جیتے یا ہارے, یہ اصولی فیصلہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہی ہوگا. دیکھیں نا, تعداد تو زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے, لیکن اور پھر ان کا یہ اعتراض ہے کہ وہاں بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں, ٹھیک, نیشنل اسمبلی میں بھی. پھر یہ کہ جس آدمی کو آپ کھڑا کر رہے ہیں وہ تو اپنا اعظم نذیر نا, جی اعظم نذیر تارڑ, وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا وکیل تھا. تعداد تو ان کی زیادہ ہے, اصل میں ٹھن گئی ہے. وہ جو ویڈیو دکھائے گئے نا ان کو لوز ٹاک کے, لوز ٹاک جب ہمارے لیڈر کرتے ہیں سوچتے تو نہیں ہیں. لاہور میں بھی کئی لیڈر ہیں, میں کئی دفعہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, اتنی لوز ٹاک کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ اخبار نویس تو نہیں ہیں, آزاد تو نہیں آپ گھوم رہے کہ آپ کچھ بھی کہیں, اور کچھ بھی تو خیر کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ آپ غیر محتاط گفتگو کر کے بچ نکلیں. تو جب آپ نے نوکری کر لی, نوکری ہے نا, یہ لیڈری تھوڑی ہے. یہ لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں, یہ پی ٹی آئی میں ہیں, یا جمعیت علماء اسلام میں ہیں, یہ نوکری کر رہے ہیں نا, صاحب کی مرضی پہ منحصر ہے. جسے چاہے
پیا جسے چاہے بھائی سہاگن، مطلب وہ جو چاہے جس کو وزیر بنا دے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، جسے چاہے ہٹا دے، پارٹی کا عہدہ دے دے. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں ٹکٹ میں دوں گا، عمران خان بھی کہتے ہیں ٹکٹ میں دوں گا، نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں ٹکٹ بھی میں دوں گا اور یہ بھی میں طے کروں گا کہ چندہ کتنا پارٹی کو دے گا. وہ پارٹی کو چندہ جو ملتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اور جو اپلائی کرتے ہیں وہ ساتھ زر زمانت جو بھیجتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. اب نون لیگ کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں ہارون صاحب؟ نون لیگ یہ چاہتی ہے ہنگامہ در ہنگامہ ہو مولانا فضل الرحمان، اور جتنی جلدی ممکن ہے الیکشن ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن میں کم از کم پنجاب میں وہ سویپ کر جائیں گے. حکومت کی کارکردگی تو حکومت کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا حکومت میں دیکھنا ہیلتھ کارڈ میں کیا کیا ہے، باقی چیزوں میں کیا کیا ہے، اور گندم بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے آپ کو، چینی بھی، حالانکہ گندم کی پیداوار کافی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو سمگلنگ آپ روک نہیں سکتے. افغانستان کی کیا بے بسی کا عالم ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ سازگار ہے کہ الیکشن ہو جائیں. اچھا عمران خان صاحب کو تو ایک سٹیج پہ تو وہ تلے ہوئے تھے کہ اسمبلی توڑنی پڑی توڑ دیں گے، اور استعفیٰ دینا پڑا تو دے دیں گے، اور جو کچھ بھی کرنا پوزیشن میں بیٹھنا پڑا، جب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے سے روکا جا رہا تھا. لیکن اب انہیں کیا سازگار ہے کہ وہ وقت گزاریں، اور اب یہ پہلے سال تو مشکل ہوتے ہیں، اب آ کے تو کچھ امکان پیدا ہوا ہے. دیکھیں نا 2-3 گاڑیاں ہوتی تھی جیپنیز میڈ، اب کورین کمپنیاں آ گئی ہیں، چینی گاڑیاں آ گئی ہیں، پروڈکشن بڑھ گئی ہے، کنسٹرکشن میں پیسہ لگ رہا ہے، ٹیکسٹائل میں، بڑی انڈسٹری میں 10% گروتھ ریٹ کے قریب ہے. کہاں 0.4% ترقی کی کہا جا رہا تھا شرح، اور کہاں 3% کہا جا رہا ہے، اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے کچھ بڑھ بھی سکتی ہے. تو یہ ہیلتھ کارڈ کا اگر وہ اپنا معاملہ حل کر لیں اور کچھ جو مہنگائی کو کچھ کنٹرول کر لیں، اس سال ایک بڑا خرابی ہونے والی ہے. دالوں کی پیداوار بارشیں نہیں ہوئی ہیں، بہت کم ہوئی ہے، دالیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، اور قیمتیں ان کی بھی بڑھیں گی، پھر بڑھیں گی. اور بھی مسئلے ہیں، کسان جو ہے وہ ٹریکٹر مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں میں بعد میں بات کرتا ہوں. ان کی قیمتیں بڑھیں گی. دالوں کے لیے ابھی سے حکومت کو پلاننگ کر لینی چاہیے. ساری دالیں، چنے کی، ماش کی، مسور کی، یہ بارانی علاقے میں ہوتی ہے نا، مونگ کی، ساری دالیں متاثر ہوئی ہیں، بر وقت بارشیں نہیں ہیں. 12% تقریباً بارانی علاقے میں گندم پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی گندم کی پیداوار کچھ کم ہوگی. ویسے بیشتر علاقوں میں گندم جو ہے کہ فصل اچھی ہے، لیکن وہی سمگلنگ کا خطرہ تو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 2-2.5 سال میں اگر تو کچھ کر دکھاتے ہیں، 2.25 سال میں خان صاحب اگر تو کچھ کر دکھاتے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل ہے. ورنہ ووٹر تو کسی کا رشتہ دار تھوڑی ہوتا ہے، کسی کا پابند تو نہیں ہوتا. ورکر تو آپ کے ممکن ہے بہت بڑی تعداد میں پھر بھی پرجوش رہیں، اگر سارے نہیں تو کچھ رہیں. ان کے تو مفادات ہوتے ہیں، ان کی ایگو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، شخصیت پرستی بھی ہوتی ہے، لیکن عام آدمی تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈراپ سے متعلق ہمیشہ ہارون صاحب کہتے ہیں کہ ویکسین جو کووڈ کی ہے اس کی قیمتوں کا تعین ہونا چاہیے. ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز جو ہیں ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے نئی دہلی میں. اس کے کیا اختلافات ہیں اور کس طرح سے ان کو ریزالو کیا جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب کووڈ ویکسین سے متعلق میں بات کروں گی، مگر چونکہ سیاست سے متعلق بات چل رہی ہے، کراچی میں NA 249 کے حوالے سے PTI کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس قسم کا ٹکٹ جس شخص کو دیا گیا ہے وہ تھوڑا غیر مناسب ہے. وہ کراچی میں PTI کی جو لیڈرشپ ہے اس میں کبھی اتفاق رائے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور کوئی انعماق نہیں ہے. مثلا وہ ایک الیکشن میں مجھے یاد ہے فیصل بابڈا صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ضمنی الیکشن تھا 2018 سے پہلے. اچھا. تو وہ ایک لیڈر سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا صورتحال ہے. اس نے کہا ایک جیسی 3 کالی گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتا ہے، مطلب ایک گاڑی میں، اور 2 ساتھ ڈرا ہوا آدمی ہے، تو کیا الیکشن لڑے گا. خیر وہ جیت گیا کسی نہ کسی طرح. دوسرے نمبر پہ اس حلقے میں شہباز شریف آئے تھے، 600 ووٹوں کا میرے خیال میں فرق تھا. اس حلقے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ MQM کے ووٹ 16,000 تھے اور تحریک لبیک کے 25,000 تھے. ان کا MP ہے وہاں پہ. جی 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 بالکل بالکل.
اچھا، مفتاح صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ کھرب پتی آدمی ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے روز کی آمدن ہے، کاروباری طور پہ تو بہت کامیاب ہیں، اور وہ روپیہ لٹانے کی پوزیشن میں، اور اخبار نویسوں پہ بڑے عنایات کرتے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا وہ روپیہ، وہ مفتاح صاحب جو ہیں ان کے خلاف مقدمات بنے، پریشانی سے انہیں گزرنا پڑا، پیپلز پارٹی سے ویسے اور وہ شناخت چاہتے ہیں اپنی۔ پیپلز پارٹی بھی اپنا امیدوار کھڑے کرے گی، یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، ظاہر ہے وہ بھی پوری کوشش کرے گی۔ تو یہ پریڈکٹ نہیں ہے، مصطفیٰ کمال الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بڑا واقعہ ہے، وہ جب وہ خود لڑیں گے تو ظاہر ہے ان کے لوگ بہت متحرک ہوں گے، موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں بڑا کامیاب جلسہ انہوں نے کیا ہے، اور مطلب وہ جو ایک نعرہ دے رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے مصطفیٰ کمال، کہ لسانی تقسیم کو ختم کیا جائے۔ جماعت اسلامی بھی 28 مارچ کو ایک مظاہرہ کر رہی ہے، کراچی کو اس کا حق دو۔ یہ ضمنی الیکشن تو الگ، جو سلوک کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب کوئی دنیا کا ایسا شہر بھی ہے جو اس کا انڈسٹریل ہب ہو، جو اس کی معاشی طاقت کا انجن ہو، سب سے اہم ہو، آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہو، پھر یہ کہ لسانی تنوع بھی ہو، اور مدتوں کے بعد جہاں امن ہوا کوڑا نہ اٹھایا جائے، جہاں سے آدمی سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کس کماش کے یہ لوگ ہیں، کوڑا نہیں اٹھاتے، پینے کا پانی کا مسئلہ نہیں، بھائی اتنا سلو اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ کہتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے بھائی آپ کو اپنے حصے کا بجٹ ملتا ہی نہیں ملے، وہ ہائیڈرنٹس لگے ہوئے وہاں سے ٹینکر پانی بھر کے جا کے گھروں میں بیچتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب دنیا کا شہر ہے۔ پہلے 2500 سے 2700 کا ایک ٹینکر تھا، ایک ٹینکر، اچھا وہ مل کے پڑوسی جو ہیں پیسے ڈال کے کفایت شہری سے، بھائی پانی، ٹرانسپورٹ، کوڑا اٹھانا، اور وہ جو پانی فلٹر کرنے کے لگے ہوئے ہیں پروجیکٹ، وہ سارے خراب ہیں، گندا پانی ڈالا ہے، دریا آلودہ ہو رہا ہے، آبی حیات خطرے میں ہے، کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹ، سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، بری طرح ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ کیا امام غزالی کا فکرہ یاد آیا، اس نے کہا ملک شاہ نے ان سے پوچھا جب وہ الگ تھلگ ہو گیا بالکل، تو اس میں جا کے بیٹھ گئے، بچوں کو پڑھانے لگے اور کتابیں لکھنے لگے، تو بہت ان کی منت سماجی تو کی کہ دربار میں آئیں، لیکن نہیں آتے تھے۔ مدرسہ نظامیہ جو اس وقت کا دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، اس کو سنبھالیں، تو نہیں مانتے تھے، تو اس سے پہلے بھی ان کی بڑی حیثیت تھی، اب تو خیر انہیں امام کہا جانے لگا تھا، خود بادشاہ جب انہیں خط لکھتا تو امام کہتا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس وقت علماء میں اور بادشاہوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں محمود غزنوی جو ہے وہ جناب علی بن عثمان نجوری کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسی طرح شہاب الدین غوری نے جناب معین الدین چشتی کو خط لکھا تھا کہ آپ اجازت دیں گے تو میں آؤں گا، اسی طرح بلبن جو ہے وہ جناب خواجہ گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا پاک پتن میں، ٹھیک۔ اور ایک بات تو پوری سپاہ کے ساتھ گیا، اور سپاہ نے کہا کہ خواجہ کی زیارت کے بغیر تو ہم نہیں جانا چاہتے۔ پوچھا امام مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانوں کیا فکرہ کہا، مسلمانوں کی گردنیں اس طرح ٹوٹ رہی ہیں جیسے تیرے گھوڑوں کی گردنیں سنہری لگاموں کے بوجھ سے۔ بھائی کراچی کے شہریوں نے کیا گناہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، آپ کی حکومت تو بن جاتی ہے نا، آپ کو دہی سین سے ووٹ مل جاتے ہیں، نہ کوڑا اٹھے گا، نہ پینے کا پانی ملے گا، نہ سڑکوں کی مرمت ہوگی۔ اب انہیں آفر کر رہے ہیں کہ اب ہم تو تیار ہیں، تمہیں کچھ ترقیاتی اخراجات کے لیے پیسے دے دیں گے اور بلدیاتی اختیارات کو۔ کراچی کے مسئلے کا حل بلدیاتی الیکشن ہے، اور ایسا بلدیاتی ادارہ جس کے پاس اختیارات ہو۔ کام کب ہوا کراچی میں؟ 1.5 بلین وہ ان کا روپے، 1.5 ارب روپے، کوئی ڈالر نہیں، ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا، اسے 37-38 بلین پہ لے گئے نعمت اللہ خان۔ اور ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا شہر سے کہ میں یا سبزہ بھی اگاؤں گا، اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزے کی بہار ہے، اور میں نے ہر یونین کو، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال آئے، انہوں نے کام کیا، اور مطلب نعمت اللہ خان نے راستہ ہموار کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کام کیا، کراچی کی ٹریفک بہتر ہو گئی، سڑکیں بہتر ہو گئیں، جناب فاصلے کم ہو گئے، صفائی بہتر ہو گئی، ہر چیز ہو گئی۔ تو کس آپ کیوں نہیں ہو سکتا؟
اب ایسی بے تنائی ہے کراچی کے ساتھ. اصل چیز ہے اس کو بلدیاتی ادارے ملنے چاہیے, ان کو فعال کرنا چاہیے. پورے ملک میں فائنلی یہی ہوگا. شروع میں بلدیاتی اداروں میں بڑی کرپشن ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, مانیٹرنگ اچھی ہونی چاہیے. کراچی کا اصل مسئلہ تو یہ, بہرحال اس الیکشن کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. جس امیدوار نے وہ سیٹ خالی کی ہے جو خان صاحب کو بڑا عزیز ہے, اس کی اپنی پوزیشن بڑی کمزور ہے اخلاقی. وہ امریکی شہری تھا اس وقت, اس کو چھپایا. چلیے وہ کمزور تھا. ہارون صاحب سیٹ بڑی مضبوط ہے, یہ نیشنل اسمبلی کی یہ سیٹ ہے اور اس کے لیے بازی لگا دے گا. کوشش تو بڑی ہوگی, ظاہر ہے حکومت بھی, بٹ ڈس کا والا معاملہ نہ ہو جائے. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے, بہتر کرے. ہارون صاحب آگے بڑھتے ہیں. مجھے کرونا ویکسین سے متعلق آپ کی بات. جماعت اسلامی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا, بس میں سمجھتا ہوں دانائی کا مظاہرہ کیا. وہ بلدیاتی الیکشن پہ ان کی نظر ہے جو کچھ بھی مل سکے, اور کراچی کے شہری حقوق پہ تحریک چلے. چلے ڈرائپ والوں نے آپ کی سن لی ہارون صاحب, کچھ معاملات ہو گئے, قیمتوں کا تعین ہو گیا, کچھ سمری بھجوا دی انہوں نے. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ پتہ نہیں میری سنی کس کی سنی, بہرحال ہم تو فریاد کرتے رہے کہ بھائی اس کی قیمت مقرر کریں, اور اس میں بہت تاخیر کر دی. ویکسین لگانے میں بھی تاخیر کی وجہ سے دیکھیں نا, کل لوگ مذاق اڑاتے رہے. حالانکہ بیمار کا کیا مذاق اڑانا ہے. وہ جب نواز شریف کو کہتے تھے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے اور چائے پینے کے لیے جاتا ہے, تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بیمار کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ باہر کھلی ہوا میں چلا جائے. اور یہ وہ آپ اعتراض اور چیزوں پہ کریں, اس پہ تو نہ کریں کہ جی ویکسین لگی اس کے باوجود بیمار ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ بلا. ارے بھائی ویکسین سے 14 دن کے بعد امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. بہرحال اچھا کیا, قیمت مقرر کر دی ہے, اور 8,000 بھی ہے, 4,000 بھی ہے. ایک ڈوز جو ہے والی جو ہے اس کی 4,000 ہے. ابھی ایک ترجمان خاتون جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں پی ٹی آئی کی, لیکن ڈریپ کے معاملات بہت خراب ہیں. اختر حسین کی برطرفی ہوتے ہوتے رک گئی. کیوں رک گئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگ اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ یعنی ان کو ثاقب نثار نے سپورٹ کیا کہا جاتا ہے, ان کو سائرہ افضل نے سپورٹ کیا, یہ عامر کیانی کو کھا گئے, یہ ظفر مرزا کو کھا گئے. یہ کیسا مافیا ہے؟ ان پہ کتنے سنگین الزامات ہیں کہ یہ انہوں نے انڈیا سے دوائیں منگوائیں, ان کے بیرون ملک کارخانے ہیں, یہ ارب پتی ہو گئے ہیں. ان کو کچھ صنعت کاروں کے بھی حمایت حاصل ہے, کچھ تاجروں کے بھی حمایت حاصل ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں, بتاؤ ڈاکٹر کے تو بہت اچھے تھے, ہاسپٹل تو بڑا اچھا چلا ہے, یہ ڈریپ کے معاملات کیوں ٹھیک نہیں کرتے؟ اختر حسین کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس پہ الزام کیا ہے؟ ڈگری جعلی ہے. وہ خیر وہ تو وثوق سے کہتے ہیں, ان پہ معترض اعتراض کرنے والے تو وثوق سے کہتے ہیں کہ جعلی ہے, لیکن بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ الزام ہے. اور 2 بار جب ان کے خلاف انکوائری ہوئی تو سرٹیفکیٹ داخل کیے گئے, وہ فوت ہو چکے ہیں. 2 دفعہ ہی فوت ہو گئے. وہ فوت ہو گئے, فوت ہو کے زندہ ہو جاتے ہیں کنکس کی طرح, اپنی خاک سے پھر جی اٹھتے ہیں. کیا وہ اقبال کا شعر ہے, اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لاتوں میں نات. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیں اتنی تو آپ کی سنی گئی کہ انہوں نے قیمتوں کا تعین کر دیا, لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہیں عام آدمی کی ہمارے اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے, لیکن اچھا شعر یاد آ جائے تو سنا دینا چاہیے. لو سنی گئی ہماری وہ پھرے ہیں دن سے پھر سے, وہی گوشہ قفس ہے وہی فصل گل کا ماتم. اور اس پہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سینہ کو بھی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا, ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا. یہ بھی پانی پہ بات آتی ہے تو میں کرتا ہوں پانی کی طرف. افسوس یہ ایک ایسی قوم ہے جو تاریخ کے چوراہے پر سوئی پڑی ہے. وہ زندگی ساری انیشیٹو میں ہوتی ہے. جناب رسالت مآب نے فرمایا زندگی ایک سواری ہے, اس پہ سوار ہو جاؤ ورنہ یہ تم پہ سوار ہو جائے گی. آگے بڑھ کر عمل کرنے کا نام زندگی ہے, اور اسی پہ توجہ نہیں ہے. بھئی یہ کسانوں کا بائی دفعہ ذکر آ گیا تو میں بتا دوں آپ کو, مجھے وہ کسانوں کے ایک تنظیم کے سربراہ نے فون کیا, انہوں نے کہا 31 مارچ کو ٹریکٹر لے کے لاہور پہ چڑھ جائیں گے, جیسے وہ وہاں ہوا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. اب زراعت کے مسئلے ہم اتنی دفعہ دہرا چکے ہیں, مجھے تامل ہوتا ہے دہرانے میں. لیزر لیولنگ نہیں ہے, پیسٹی سائیڈز ملاوٹ شدہ ہیں, کھاد 2200 روپے. مجھے یاد میں کل پوچھا تازہ قیمت کیا ہے, 5600 روپے بوری کی, 5600 روپے. بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے.
ہم 14 ملین بیلز کاٹن کی پیدا کرتے اور ایکسپورٹ کرتے تھے. اس سال ہم نے کتنی کی ہیں؟ 5.6 ملین بیلز. اور ہم کوئی 2-3 ارب ڈالر کی کپاس منگوائیں گے. انڈسٹری ہماری ٹیکسٹائل کی ماشاءاللہ فروغ پا رہی ہے. وہ کرونا کا جو طوفان ہے اس سے فائدہ پہنچا اور فل سوئنگ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا تجربہ بھی ہے اس میں. ہماری مارکیٹیں بھی قدرے بہتر ہے، اگرچہ مڈل ایسٹ اور چین اور جاپان وغیرہ کو ہم نے دریافت نہیں کیا. یورپ میں بہت کام ہو سکتا ہے، افریقہ میں ہو سکتا ہے. ہوم ٹیکسٹائل ہماری بڑی اچھی ہے، ڈیزائننگ بہت شاندار ہے. میں نے خرطوم میں 2002 میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے پاکستانی قمیض شلوار پہنے ہوئے پھر رہا. اچھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا میرا بھائی لیبیا میں کام کرتا ہے اور ہمارے جو عرب بھائی لیبیا میں کام، وہ قمیض شلوار بہت پسند کرتے ہیں. پاکستانی خواتین کی جو شلوار قمیض پہنتی ہیں یہ بھی دنیا میں بہت رواج پا رہی تھی. ہم نے اس کو فروغ نہیں دیا. اچھا، اب آپ کاٹن کا بیج ہی نہیں پیدا کر رہے، کپاس کا بیج نہیں کر رہے. پاکستان میں کون سی فصل بڑی ہے؟ آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، مکئی کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ملٹی نیشنلز نے بیج لایا، بیج لے کے آئیں، وہ قبول کر لیا گیا. 120 من تک ہو رہی ہے مکئی. اور جو ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ باسمتی کے لیے پاکستان کا نام ساری دنیا میں لیا جاتا ہے. اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. بلکہ برطانیہ کے دسترخوان پہ بھی جب چاول کی ضرورت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے پاکستانی چاول. دنیا بھر میں، عالم عرب میں بھی جہاں اچھا چاول درکار ہے دنیا کو، خوشبودار باسمتی ہم پیدا کریں جو ہمارے نام پہ اب رجسٹر بھی ہو گئے. انڈیا نے بڑی کوشش کی اور ہم انڈین بیج استعمال کر رہے ہیں. کائنات ایک بیج ہے، کچھ وہاں سے لایا پھر یہیں پیدا کیا، کچھ لوگ لے کے آئے. نہ چاول کے بیج کی آپ کو فکر ہے، نہ آپ کو کپاس کا بیج. ایسی کون سی یونیورسٹیوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اور ریسرچ کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں جھگڑے ہیں، منمانی تقرریاں ہیں. بھائی یہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل فواد کو ہی دے دیں، کچھ کام تو کرتا ہے. ہاں کچھ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کام تو کرتا ہے نا. آپ نے کن لوگوں کو یہ سب کچھ سونپ سکا؟ ڈاکٹر ظفر الطاف کے زمانے میں کام ہوا تھا. ان پہ شکایت یہ کی جاتی تھی کہ جی وہ قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کرتے. آپ حیران ہوں گے، سوات میں جب زلزلہ کاروائی ہوئی، آپریشن ہوا، انہوں نے تمام نسلوں کے سارے اہم جانور جمع کیے. ان کی ڈیوٹی نہیں تھی. 7% ان کے زمانے میں بڑھ گئی تھی جب وہ سیکٹری ایگریکلچر تھے پیداوار. اور کھل کر وہ بات کرتے تھے. بات ان کے حکمرانوں کو سنی میں، اس لیے وہ اپنے موضوع پہ بہت آپٹیمسٹ آدمی تھے. انہوں نے یہ دودھ کا جو حلہ جو شریف خاندان نے تباہ کر دیا اور آخری عمر میں انہیں اذیتیں دیں، گرفتاری کی دھمکیاں دی، 75-76 سال کی عمر میں عدالتوں میں گھسیٹا. 55 روپے کلو لاہور میں دودھ بک رہا تھا. 55 روپے کلو. بہترین دودھ. ہزاروں فیملیز جو ہیں وہ پراسپر کر رہی تھیں دودھ بیچنے والی. ان کے بچے تعلیم پا رہے تھے. بیکریاں اور ہوٹل اور ہسپتال کمفرٹیبل تھے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں صاحب. یہ زراعت پہ تو آپ وہ کیا ابھی سنا ہے، یہ سلمان شاہ صاحب نے کوئی بریفنگ دی ہے خان صاحب کو زراعت پہ، اور اس میں یہ کہا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا 100 ارب روپے کی آمدنی ہے، پتہ نہیں 100 بلین مہینوں پہلے ہارون بڑھ جائے گی. اور بھی سنا ہے کہ کسی نے بریفنگ دی ہے. اچھا، فخر امام صاحب جو ہیں، یو نو اٹ کہ میں ان کی بے پناہ عزت اور توقیر کرتا ہوں ان کی شرافت اور وقار کی وجہ سے. بھائی اب ان کی عمر ہو گئی زیادہ، ان کا کام نہیں ہے زراعت کا. کسی ینگ آدمی کو لگائیں. وہ دنیا میں ٹیکنالوجی بدل گئی، کوئی انوویشن. اچھا 5-10 سال کی منصوبہ بندی درکار ہے. اور اس پہ جہانگیر ترین نے کچھ کام کیا تھا کہ بھئی یہ بیج کا مسئلہ یہ ہے اور کھادوں کا مسئلہ یہ ہے اور یہ بیج لائے جانے چاہیے اور یہ ہونے چاہیے اور کپاس کا مسئلہ یہ ہے اور ٹیکسٹائل کا یہ ہے اور کسان کی تعلیم کا مسئلہ یہ. کسان کو معلوم ہی نہیں، ہوا میں ہے وہ، اسے یہ نہیں معلوم اسے فصل کون سی اگانی ہے. کوئی اس کے لیے چینل نہیں ہے جو اسے ہدایات دے. یونیورسٹیوں سے وہ لوگ پیدا نہیں ہو رہے جو جہاں کسانوں کے بعد لوگ جاتے تھے انہیں بتاتے تھے. اچھا وہ اسی روایتی طریقے سے گندم اگا رہا ہے جو کہ اگر بیج ٹھیک ہو، ڈاکٹر ظفر الطاف کہتے تھے 65 ایکڑ فی من بغیر کھاد کے گندم پیدا کی جا سکتی ہے. اور انہوں نے کہا آپ چلیں مجھے اپنی زمین دکھائیں، میں آپ کو پیدا کر کے دکھاتا ہوں. ڈاکٹر ظفر الطاف کوئی ایسے بات نہیں کرتے تھے.
بغیر پاکستانی گندم میں پروٹین کی مقدار تمام دنیا کے ممالک سے زیادہ ہے، 5-6% زیادہ ہے پروٹین کی، یہ دنیا کی بہترین گندم ہے۔ اگر آپ بغیر کھاد کے گندم پیدا کر سکیں تو آپ یہ گندم جو ہے دنیا میں 5,000 روپے من بیچ سکتے ہیں۔ یہ 21-2200 ہے نا، یہ بغیر کھاد کی جو گندم ہے اس کی جو فوڈ ویلیو ہے اور اس کے جو صحت پہ اثرات ہیں، جتنی چیزیں بغیر کھاد کے پیدا ہوتی ہیں، مجھے گندم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مگر سبزیوں کے بارے میں شلغم وغیرہ کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کینسر کے ریزسٹنس پیدا کرتی ہیں۔ چلیے ایک بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ مگر آبی مسائل وہ پاکستان اور بھارت کے مابین ہو یا پھر بھارت اور چائنا کے مابین ہو، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب ذرا عالمی منظرنامے پہ ہارون صاحب گفتگو کرتے ہیں، آبی مسائل کی میں بات کروں گی، مگر آپ کو یاد ہے کہ سیکیورٹی ڈائیلاگ میں جو باتیں ہوئیں اور پالیسی کے حوالے سے جو بظاہر تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں، اس کے اثرات کیا سامنے آ رہے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے ان تبدیلیوں کے بارے میں؟ دیکھیے سچی بات ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ سی پیک ہمارا اور چین کا منصوبہ نہیں ہے، دنیا اس میں شریک ہو سکتی ہے، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ ماسکو میں ہم نے چین اور روس اور امریکہ کے ساتھ مل کر کہا کہ طالبان کو اسلامی امارات کے بجائے اسلامی جمہوریہ افغانستان کو بنانا چاہیے، اور ہم نے ایک طرح کا ان سے ڈسٹنس شو کیا۔ وہ کنٹرول لائن پہ جو واحد کامیابی یہ ہے کہ کنٹرول لائن پہ فائرنگ نہیں ہو رہی اور پانی کے لیے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن مودی سے بات کی جو بائیڈن نے، امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نام ہے ان کا، وہ گئے ہیں، انہوں نے ملے، وزیر دفاع سے بھی ملے، مودی سے بھی ملے، ملٹری لیڈرشپ سے بھی ملے، انہوں نے چین کا نام تو نہیں لیا مگر چین کے خلاف بات کی اور یہ کہا کہ معلومات کا تبادلہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے سائبر جو معاملات ہیں، ظاہر ہے چین کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں ہم تعاون کریں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی دونوں ملکوں میں معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہوائی اڈے استعمال کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ ان کے ایٹمی پروگرام کے لیے امریکہ جو ہے وہ مدد مہیا کرتا ہے، وہی جو بحر الکاہل کا مسئلہ ہے اس میں۔ تو پاکستان کو ملا کیا ہے، حاصل کیا ہوا، قوم کو اعتماد میں لے کے بتایا جائے کہ کیا حاصل ہوا ہے، پاکستان کو ملے گا کیا۔ یہ پانی پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو نتیجہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے وہ لداخ میں جگہ جگہ پہ ڈیم بنا رہے ہیں، جو اصل میں ایوب خان نے معاہدہ کیا تھا تو وہ بہت کیئرفلی نہیں کیا گیا تھا۔ 3 مغربی دریا یعنی بیاس، راوی اور ستلج یہ تو ان کے حوالے کر دیے گئے، اور جو مشرقی دریا سندھ، چناب اور جہلم وہ پاکستان کے حصے میں، مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں انڈیا کا کچھ حصہ ہوگا۔ وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20%، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہے۔ بھائی اس میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ یہ دریا جہاں ہمارے سرحدی علاقوں کو چھوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ پانی کا مطالبہ کرتے۔ ایوب خان بعض اوقات بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، اگرچہ وہ ان کے ترقی تو انہی کے زمانے میں ہوئی، بعد میں تو خیر صنعتی ترقی اور زرعی ترقی تو بعد میں تو پھر حال خراب ہی رہا، بس زیادہ سے زیادہ فائر فائٹنگ ہوئی اور کبھی کبھی فوجی حکومتوں کے زمانے میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھ گئی، سول حکومتوں نے تو تباہی کیا معیشت کو، حالانکہ ساری تاریخ میں ہمیشہ سول ادوار ہی میں معاشی ترقی ہوئی ہے۔ اچھا وہ تو کارگل میں بہت سے منصوبے بن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، یہ سارے دریائے شیوک میں گرتے ہیں۔ دریائے شیوک بہت خوبصورت دریا ہے، تھونگ مو سے گاؤں ہے، وہاں سے داخل ہوتا ہے وہ، اور پھر آگے کوئی 1 درجن دریا اس میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سندھ میں آ کے گلگت بلتستان میں اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے دریائے جو افغانستان سے آتا ہے نکلتا تو وہ پاکستان سے ہی ہے، دریائے کابل چترال سے وہ ہوتا ہوا وہاں سے، تو پھر اس کا سندھ میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پانی کے معاملے میں 2 چیزوں پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جب نہرو نے اس وقت پلان کیا کہ جہاں جہاں ڈیم ہیں، جہاں جہاں پانی ہے، وہ اس طرح پلان کیا جائے، یہ جو
کچھ تحصیلیں جو ہیں جنہیں پاکستان کا حصہ بننے نہیں دیا گیا ریڈ کلف ایوارڈ میں، جس کے لیے نہرو نے بہت بے پناہ کوشش کی، تو وہ ان کو انڈیا کو مل جائیں. وہ تو پلان کر رہے تھے نا پاکستان کے خاتمے کو، اور کم از کم یہ اسے کمزور رکھا جائے مستقل طور پہ. پہلے دن سے ہم نے نہ اس وقت تیاری کی. ایک وہ بیچارہ بوڑھا آدمی بابا ملت قائد اعظم، وہ دن رات وہ کام کرتے تھے. ہم تو ایک رومانٹک قوم ہے، خواب زیادہ دیکھتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں. عمل کم کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، ہم نے کوئی ایکسپرٹ ہی پیدا نہیں کیا. اس وقت بھی نہیں تھے، بعد میں بھی ہم نے کوئی ایکسپرٹ پیدا نہیں کیے. جب ہم اعتراضات کرتے ہیں تو ہم اس پہ کوئی ریاضت نہیں کرتے اور دنیا ہماری بات نہیں مانتی ہے. بھلے ایک وقت تو ایسا آیا، اور کشن گنگا جی سے یہاں دریائے نیلم کہا جاتا ہے، کہ اس پہ وہ جو ڈیم بنا رہے تھے اس پہ ہمیں اپنی نمائندگی کے لیے سوئٹزرلینڈ سے ایک ایکسپرٹ کو امپورٹ کرنا پڑا، اسے فیس دینی پڑی. بھائی آپ یہ پانی کے مسائل کوئی ایسے مسائل ہیں جسے آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ کوئی کالا جادو ہے، یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں ہمیں وقت ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنانی چاہیے، اسے تیاری کرنی چاہیے، اس پہ دباؤ رکھنا چاہیے. معاہدہ یہ ہے کہ وہ بجلی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بجلی کے لیے ڈیم بنا سکتے ہیں. اور اوپر جو ملک ہوتے ہیں جہاں سے دریا نیچے آتے ہیں ان کا یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے. مگر کتنے دن کے لیے پانی روک سکتے ہیں؟ اگر وہ زیادہ دن کے لیے پانی روکیں اور وہ فصل بونے کا موسم ہے تو اس سے تو بڑی تباہی آتی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے پانی کا کہ ہم اس فیاضی سے پانی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے 2 بالٹیاں پانی کی ضائع کر دیتا ہے. پانی چلتا رہتا ہے. بھائی آپ وہ ٹوٹیاں کیوں نہیں لگاتے جس میں آپ ہاتھ آگے کریں تو 100-200 روپے کی 300 روپے کی ٹوٹی ہوگی، مگر پانی کتنا بچے گا؟ ہزاروں روپے کا پانی بچے گا. اپنے گھر میں گاڑی دھوتے ہیں ارون صاحب، پانی قیمتی ہے. ہاں جی، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ دریا اگر بہ رہا ہو، یہ الفاظ نہیں ہے مفہوم ہے، تب بھی پانی کفایت سے استعمال کرو. یعنی پانی کی اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا نا کہ انسانوں پہ کیا بیتنے والی پانی کی عادت. اللہ نے تو فراوانی سے پانی پیدا کیا، مگر ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ زمینیں ہموار نہیں کرتے اور پانی ضائع ہو جاتا ہے. دنیا میں اب پانی کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا. فواروں سے ہوتا ہے، ڈرپ ایریگیشن سے ہوتا ہے. یعنی آپ اسے 100 گنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، 10 گنا تو منیمم اٹھا سکتے ہیں. اس پہ کوئی پلاننگ کسی حکومت نے کبھی نہیں کی. کوئی NGO دنیا میں اس کے لیے سرمایہ مہیا ہے. دنیا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی یہ فواروں سے پانی دیں، یہ ڈرپ ایریگیشن کریں. یہ NGOs کرتی ہیں، دیہات میں جاتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ زمین تھی تو وہ کچھ لوگ آئے کہ جی ہم آپ کی زمین پہ لگا دیں. میں نے کہا ضرور لگا دیں. تو وہ بجٹ میں وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ان کا 1 لاکھ روپے لگے گا 1 ایکڑ کا، مگر آپ کو صرف 20,000 روپے دینے پڑیں گے. اچھا. ڈاکٹر ظفر اللہ کہتے تھے 20,000 روپے تو اگر انڈسٹری لگائی جائے اور پائپ ہم خود بنائیں تو ہم خود، وہ تو اس وقت 5,000 کہتے تھے، اب 15-20,000 روپے سمجھ لیں. پانی کی بچت کرنی چاہیے. آپ اپنے ڈیزرٹ آباد کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کی بچت کریں. مذاکرات میں بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے، وہ تو کہہ رہے تھے جی ورچوئل وہ کر لیں، ویڈیو پہ کر لیں، لیکن خیر حکومت پاکستان نے اصرار کیا. یہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہے. میں نہیں سمجھ سکا ہم دنیا کو یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں. کیا ہمارا مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ہم اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک کے طور پہ پیش کریں اور مطلب اپنے حقیقی مفادات کو نظر انداز کریں؟ کشمیر میں کیا کیا انہوں نے؟ کیا رعایت کشمیریوں کو دی ہے؟ 80% انڈین آرمی ہمارے خلاف ڈپلائڈ ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چین بنا رہا ہے ایک سپر ڈیم وہاں پہ انڈیا مخمصے میں ہے. اب وہ دریا وہاں کچھ اور نام ہے جسے یہاں دریا برہم پترا کہا جاتا ہے، وہ سپر ڈیم یرلونگ. وہ اپنا ایک سپر ڈیم ہے، دنیا کے 3 بڑے ڈیمز کو ملایا جائے تو اس سے بھی بڑا 70,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. اچھا، انڈین میڈیا اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کر رہا ہے کہ وہ تو بڑے خطرناک جگہ پہ بن رہا ہے، اس سے تو چین کو خطرہ ہوگا. بھائی چینی اتنا ہی نہ سمجھ ہیں کہ وہ ایسی جگہ ڈیم بنائیں گے جس سے خطرہ ہوگا. پھر انڈیا کی طرف وہ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ. اچھا، اب جو ہے امریکی وزیر دفاع وہاں گیا ہے، مودی سے ملا، وزیر دفاع اجیت دیول سے ملا. اجیت دیول کون ہے؟ اس کے بارے میں پاکستانیوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈین ملٹری لیڈرشپ ملا. یہاں تو ان کا کوئی آدمی نہیں آیا. کیا امریکہ ہمیں اس کے بدلے میں آفر کر رہا ہے؟ چین کو اس علاقے کا تھانے دار بنانا چاہتا ہے، جو میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ نہیں بن سکتا. دیکھیے
چینی پریس میں ایک بڑے دلچسپ کچھ تبصرے آئے ہیں. بھارت کو انہوں نے کہا کوشش کر رہا نا کہ جاپان کی طرح بھارت، یہ چینی پریس کہہ رہا ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، جاپان کی طرح بھارت امریکہ کا دم چھلا نہیں بنے گا. جب چین میں گئے امریکی وزیر دفاع تو چین کا، جاپان میں گئے تو چین کا نام لیا گیا، یہاں چین کا نام نہیں لیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ ہے. قدرت کے کھیل بڑے نرالے ہیں. بے شک. بھارت کو چینی سرمایہ چاہیے، برطانیہ کو بھی چاہیے. دیکھیں نا وہ اپنا جو علاقہ انہوں نے سرنڈر کر دیا نا، لداخ، اور وہ جو سپر ڈیم بنا رہے ہیں اس پہ انڈین گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے اپنے مفادات پہ، لڑنے کی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری ایک مہوم امید یہ واپس ہے، امید تو ہے، مہوم تو نہیں کہنا چاہیے، کہ اگر یہ پانی پہ انڈیا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ادھر سے پانی تو زیادہ تر وہاں سے آتا ہے، یہ دریائے سندھ بھی چین سے نکلتا ہے، تبت سے، اور دریا بھی جو انڈیا کو سیراب کرتے ہیں ان میں سے بیشتر چین سے نکلتے ہیں. چین کے پاس تازہ پانی غالباً سب سے زیادہ ہے، تو ادھر سے بھی پریشر آ سکتا ہے. مگر ہمیں خود بھی تو کوئی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ہماری بھی تو کوئی آبی پالیسی ہونی چاہیے. آخری 2 منٹس ماسکو مذاکرات سے متعلق میں نے ہارون صاحب بات کرنی ہے. امریکہ اب کیا کرے گا؟ دیکھیں جی، ماسکو مذاکرات تو ناکام ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا کہہ دیا کہ بھئی آپ اسلامی جمہوریہ، اس کو اسلامی جمہوریہ تو بنا سکتے ہیں، اسلامی امارات ہیں. طالبان نے کوئی وعدہ نہیں کیا حملہ کرنے کا، حملے کم کرنے کا. اچھا جنرل دوست صاحب نے جو فوجی وردی پہن کے آیا، ملا فاضل کا نام تھا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ملا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں قاتل سے بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اور روسی نے بھی ان سے کہا آپ کو وردی پہن کے نہیں آنی چاہیے. حکمت یار اور کرزئی بھی شریک ہوئے، پہلی دفعہ یہ ہے. یہ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوئے. اس میں صرف یہ واضح ہوا کہ روس کا ایک بڑا کردار ہے، امریکیوں کو وہاں جانا پڑا. ترکی میں مذاکرات ہوں گے ترکی میں، کیونکہ اپنا اردوان بھی اپنا ایک رول چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. افغان مسئلے کا حل ایک ہی ہے، ایران، پاکستان، امریکہ یہ مل بیٹھے، چین بھی اور روس بھی، اور لویا جرگہ کے ذریعے ہی وہ نظام ہوگا، ورنہ طالبان چڑھ دوڑیں گے. انڈیا، امریکہ نہیں رک سکتا. چلیے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. امریکہ افغانستان میں نہیں رک سکتا، مزید فوج نہیں بھیج سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.